वेलकम बैक नाज़रीन, आपका प्रोग्राम सुबह हिदायत और मैं अली भाई हाजिर हैं आपकी खिदमत में और आपके साथ साथ आपको साथ लेकर चलते हैं हम अपने पूरे प्रोग्राम में। और आपके बगैर हमारा ये प्रोग्राम बिल्कुल नामुकम्मल है। हमारा जो इस वक्फे के बाद सेगमेंट होता है वो होता है आलमी जायज़ा, और आलमी जायज़ा में जो अली भाई हैं वो हमें बड़ी तफसील के साथ जायज़ा लेते हैं। जी चलते हैं अली भाई की तरफ। थैंक यू। तो नाज़रीन, इससे कबल कि हम आलमी जायज़े को अपने सेगमेंट को शुरू करें, हम नमाज की टाइमिंग अपडेट करवा देते हैं। आज ज़ोहरैन होगी 12:58 12:58 पे, और मग़रिबैन होगी 9:21 पे 9:21 पे, और कल इंशाअल्लाह फ़जर अंजाम पाएगी 2:38 2:38 के ऊपर। उम्मीद है कि आपने नमाज की टाइमिंग नोट फरमा ली होंगी, और नमाज की टाइमिंग के बाद फ़ौरन चलेंगे सेगमेंट आलमी जायज़े की तरफ। उसमें देखेंगे सऊदी अरब के हुकाम ने अभी जो ये यमन की जंग में उनको हज़मत उठानी पड़ी है, तो बड़े पैमाने पर वहाँ आले सऊद के अंदर तब्दीलियाँ की जा रही हैं, जो कि नहायत मतलब इनके ख़ानदान के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। उसके ऊपर एक रिपोर्ट आपसे शेयर करेंगे कि आले सऊद की हुकूमत के हुकाम की बरतरफ़ी का सिलसिला जारी रखते हुए शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने वली अहद मुकर्रन बिन अब्दुल अज़ीज़ और वज़ीर ख़ारजा सऊद अल फैसल को भी बरतरफ़ कर दिया है। कहा जाता है कि आले सऊद ने मुल्क के तेल की आमदनी के अरबों डॉलर फ़ौजी शोबों में लगाकर आवाम की ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर दिया है, जिसके नतीजे में सेहत आम्मा, हाउसिंग और शहरी आज़ादी नेज़ दीगर रफ़ा आम्मा के उमूर में शहरियों को सख्त मसाइल का सामना है। इस पर आवाम में गम व गुस्सा पाया जाता है, और उधर नए बादशाह के इक़दामात से मालूम होता है कि उन्होंने अवाम के मसाइल हल करने के बजाय इक़्तिदार के मरकज़ को अपने कब्ज़े में लेने की ज़्यादा कोशिश की है। साबिक़ बादशाह अब्दुल्ला के करीबी मोहरों को कलीदी मनासिब से हटाकर अपने करीबी अफराद को और औलाद को इन मनसब पर रखना शाह सलमान का हदफ है, जो रोज़ अव्वल से ही वाज़ेह था, क्योंकि उन्होंने सऊदी अरब का इक़्तिदार संभालने के फ़ौरन बाद ये काम शुरू कर दिया था। सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने मुल्क के तमाम ओहदों पर अपनी औलाद और अपने करीबी अफराद को मुकर्रर करके तमाम इदारों और मराकज़ के फ़ैसलों और इक़दामात पर नज़र रखने का इंतज़ाम लिया, और इस तरह आले सऊद में मुमकिना बगावत को कुचलने का इरादा रखते हैं। आले सऊद के मोहरों में रद्द-ओ-बदल किए जाने से मुल्क के क़ुरून वस्ता के सियासी ज़ालिमाना निज़ाम हुकूमत में तो कोई तब्दीली नहीं आती, बल्कि महज अफराद बदल जाते हैं। सऊदी अरब इलाक़े के मुख्तलिफ़ मुल्कों जैसे बहरीन, यमन में बराह रास्त मदाखलत कर रहा है, और शाम और इराक़ और लबनान में मगरबी साम्राज्य की फितना अंगेज़ पॉलिसियों की मुकम्मल जो है वो हिमायत करता है, जबकि पाकिस्तान में आले सऊद का तक़रीबी किरदार भी किसी से पोशीदा नहीं। हत्ता ऐसी ख़बरें भी मौसूल हो रही हैं कि आले सऊद ने पाकिस्तान की हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून को मशवरा दिया है कि हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातों मुंजमला पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और MQM को जंग यमन की मुखालिफत करने की बिना पर महदूद किया जाए, और इन इक़दामात से आलमी राय अम्मा के नज़दीक आले सऊद की हुकूमत एक ज़ालिम, इस्तिबदादी, जमहूरियत मुखालिफ हुकूमत करार पाती है। आले सऊद की गैर ज़िम्मेदाराना ख़ारजा पॉलिसी से इस हुकूमत की शिकस्त की ज़मीन हमवार हो चुकी है, और यमन में आले सऊद की वहशियाना जारियत और नाकामी के नतीजे में ही शाही ख़ानदान में शदीद इख्तिलाफ़ पाए जाते हैं। अभी जो इन दोनों को इन्होंने बरतरफ़ किया है, तो हमारे पास ऐसी इत्तलात भी, ठोस इत्तलात भी मौजूद हैं। ऐसी ख़बरें भी शाया हो रही हैं कुछ वेबसाइट्स के ऊपर कि जिसमें ये बताया जा रहा है कि बास बड़े शहज़ादों ने ये नए वली अहद की जो है वो बैत करने से इनकार कर दिया, और आले सऊद के अंदर शदीद इख्तिलाफ़ पैदा हो गए। ये तो इनके अंदरून खाना जो कि मामला चल रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि जैसे कि मैंने इस पूरी रिपोर्ट में आपको पढ़ के सुनाया कि जो मखसूस एक ख़ास अपनी फ़ैमिली को लाकर पूरे आले सऊद पर यह कब्ज़ा करना चाहते हैं शाह सलमान, जो ये कोशिश कर रहे हैं, जिससे ये आए दिन किसी न किसी वज़ीर को बरतरफ़ करते हैं और किसी को अपनी मर्ज़ी का वहाँ पर लगाते हैं। ये सारे मामला चल रहे हैं, इतनी रस्साकशी जो है उसके अंदर चल रही है। मगर एक ऐसे हालात में कुछ तस्वीरों को हम शामिल करेंगे, अभी आप हमारी स्क्रीन पर देख सकेंगे। ये तमाम चीज़ों के होते हुए जो है वहीं पर यमन के अंदर जो इन्होंने जारियत की है, आप उसमें देखते हैं कि इनका किरदार जो है पूरी दुनिया के ऊपर जो वाज़े हो जाता है। हम कोशिश करेंगे कि पहली तस्वीर आपके सामने पेश करें। ये आप देख सकते हैं कि इसमें सऊदी प्रिंस ऑफर फ्री बेंटली कार फॉर एवरी पायलट हु बॉम्ब यमन। आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है वो इन्होंने गाड़ियाँ ऑफ़र की हैं, और किस तरह से जो है वो एक मुसलमान मुल्क के ऊपर मुसलमानों को मारने के लिए वही बनु उमैया का वतीरा, वही इनकी
جو ہے وہ سلسلہ ابھی تک چلا آ رہا ہے، رکنے میں نہیں آتا کہ انعامات بڑے بڑے اس زمانے میں جو ہے وہ درہم و دینار کے منہ کھولے جاتے تھے، آج جو ہے وہ ایک بم مارنے کے اوپر کاریں آفر کی جا رہی ہیں۔ دوسری تصویر پر چلیں گے، طالبان اور داعش والے خوارج ہیں اور جہنم کے کتے ہیں فرما رہے ہیں امام کعبہ، مگر نیچے آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ وہ تمام لوگ ہیں جو کہ طالبان اور داعش کے جو ہے وہ حامی ہیں، طالبان کے سرپرست ہیں۔ مولانا سمیع الحق کی شخصیت سے کون واقف نہیں، جو کہ ہزاروں بار میڈیا پر آ کر کہہ چکے ہیں کہ طالبان میرے بچے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں، اور اوپر یہ کہہ رہے ہیں، یہ بالکل متضاد بیانات ہیں کہ ایک طرف اتحاد امہ کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف دہشت گردوں سے ملتے ہیں۔ اور ایک تصویر اور دکھاؤں گا کہ بہت چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اس میں آپ دیکھ سکیں گے اخوڑا خٹک کے اندر اب جو آپ کو ہم تصویر دکھانے والے ہیں، اس میں آپ دیکھ سکیں گے یہ اخوڑا خٹک کے اندر مولانا سمیع الحق کے باپ والد مولوی عبدالحق کی قبر ہے۔ چونکہ یہ لوگ قبر کے اوپر فاتحہ پڑھنا بدعت حرام جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے نزدیک نہیں جانے دیتے، مگر جب وقت پڑتا ہے تو تمام چیزیں، تمام پالیسی تبدیل ہو جاتی ہے، منافقت آشکار ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مولانا سمیع الحق کھڑے میں ہیں اور یہ تمام سعودی ان کے ساتھ کھڑے میں ہیں۔ کیا یہ زیب دیتا ہے؟ ایک طرف جو ہے وہ صرف اللہ کے نام کا پرچار کرنے والے جو کہ قبروں کو بدعت جانتے ہیں، ان کو فاتحہ پڑھنا بدعت جانتے ہیں، ایک طرف اس چیز کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ ہم نے اس سے پہلے ملک عبداللہ کی موت کے اوپر بھی دکھایا کہ ان کی قبر میں بھی فاتحہ ہو رہی تھی، وہاں پر بھی ہاتھ اٹھا کے دعا ہو رہی تھی۔ اگر دعا نہیں مانگ سکتے تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پہ نہیں مانگ سکتے، وہاں پر امت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں، وہاں پر امت کو اجازت نہیں کہ اس محبوب کی جالیوں، اپنے محبوب کی جالیوں کو چوم سکیں، وہاں پر جو ہے وہ شرک اور بدعت کے فتوے یاد آ جاتے ہیں، وہاں پر لوگوں کو ہنٹر مارے جاتے ہیں، وہاں لوگوں کو دھکے دیے جاتے ہیں، وہاں پر زائرین کی تذلیل اور توہین کی جاتی ہے۔ مگر جہاں پر اپنے مفادات عزیز ہوں وہاں پر کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ پھیلا کر جو مولوی سمیع الحق جیسے کہ باپ کی قبر کے اوپر فاتحہ پڑھی جاتی ہے، تھوڑا سا تو امت کو اس وقت جاگنا ہوگا اور غور کرنا ہوگا کہ یہ کون لوگ ہیں جو کعبے کے خزانچی بنے ہوئے ہیں، یہ کون لوگ ہیں جن کے پاس کعبے کی چابیاں ہیں، آیا یہ جو ہے وہ یہ ان کا کردار کیا ہے؟ فقط یہ منافقت ہے، خیانت ہے۔ اور جو کہ ہم نے آپ کو دکھایا، ایک اور ہم آپ کو تصویر دکھائیں گے جس کے اندر ابھی یہ جو ہے وہ گورنمنٹ حج اسکیم کے تحت جو آن لائن حج اپلیکیشن کا فارم ہے، یہ تمام جو ابھی آپ نے دیکھا کہ دورے ہوئے، پہلے سعودی سفیر پاکستان آئے، اس کے بعد امام کعبہ آئے، انہوں نے دہشت گردوں سے ملاقاتیں کیں، اور ان دہشت گردوں سے ملاقاتوں کے نتیجے میں جو چیزیں ہوئیں اور جو پیسہ پھینکا گیا، تمام چیزوں ایک ہم اور تصویر دکھانے کی کوشش کریں گے کہ شاید ہم اس میں آپ کو وہ کالم دکھا سکیں جس کے اندر پوچھا گیا ہے آر یو شیعہ، کہ یہ دیکھیں یہ فرقے کی بنیاد پر، اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ یہ گورنمنٹ حج اسکیم کا فارم ہے، آن لائن اپلیکیشن فارم ہے جس کے اندر فرقہ بازی شروع کیا، اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ آر یو شیعہ، یس اینڈ نو، یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہوگا۔ آپ شیعہ ہیں تو بتائیں، نہیں ہیں تو بتائیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں حکومت پاکستان کی ظالمانہ روش ہم آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر دکھا رہے ہیں، آپ اس میں آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں صاف صاف کالم ڈالا ہوا ہے آر یو شیعہ، تو یہ اس کو اور امبوس کر کے ہم دکھا رہے ہیں، اس میں آپ بہت آسانی سے اور پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وہ نتیجہ ہے سعودی سفیروں کا، ان کے درہم و دینار کی بارش کا، کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے حکمرانوں کی طرف سے یہ خیانت کی جا رہی ہے۔ کیا یہی منصب اور جو ہے وہ اس کا حق ادا کیا جا رہا ہے؟ ایک طرف امام کعبہ کے نام کے ساتھ امام کعبہ لگا ہوا، یہ خالد الغامدی، یہ وہی لوگ ہیں جو بنو امیہ کے درباروں میں بیٹھنے والے جو ہے وہ غامدی خاندان کا سلسلہ ہے، جو کہ 1400 سالوں سے بنو امیہ کی روٹیاں توڑ رہے ہیں، ان کے نمک خوار ہیں، آل محمد کے دشمن ہیں، یہی وہی لوگ ہیں، یہ 14 سال سے یہی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب یہ آتے ہیں، ان کو صرف پاکستان میں دہشت گرد ہی نظر آتے ہیں، پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کے اور فرقے نظر نہیں آتے، اس میں ان کو اہل سنت برادران سنی حنفی بریلوی نظر نہیں آتے، اس میں ان کو شیعہ نظر نہیں آتے، اس میں ان کو جو ہے وہ بوری نظر نہیں آتے، اس میں ان کو اسماعیلی نظر نہیں آتے۔ تمام فرقے جو ایک ہم آہنگ ایک حیثیت سے پاکستان کے اندر سب کی مذہبی آزادی ہے، سب جو ہے وہ سب کا حق پاکستان کے اوپر بنتا ہے، ان سارے فرقوں کو ان کو وہ نظر نہیں آتے، ان کو صرف نظر آتے ہیں مولانا سمیع الحق، کیونکہ وہ ایک طالبان کی کثیر فوج جو ہے وہ انہوں نے بنائی، اور وہ ان کی انسانی جو ہے وہ ڈھال کے ساتھ ان کی امداد کر سکتے ہیں۔ اگر پاکستانی فوج نے جانے سے انکار کیا ہے
تو یہ آ کر مولانا سمیع الحق اور مفتی نعیم جیسے خارجیوں سے مل رہے ہیں جن کے مدرسوں کے نام کے ساتھ جو ہے وہ اندر خودکش جیکٹیں بنانی سکھائی جاتی ہیں، وہاں پر خودکش حملہ آور تیار ہوتے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ برین واش اسٹوڈنٹ جو ہے وہاں پر تعلیم کیا وہاں پر خودکش حملوں کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ آ کر ان سے ملتے ہیں، ان کو اور کوئی نظر نہیں آتا کیا اب آپ کے اوپر فیصلہ میں نے چھوڑا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے بحیثیت ہے مسلمان، اس میں کوئی شیعہ سنی بریلوی وہابی اس کی کوئی بحث نہیں ہے، آپ نے بالکل سامنے، کیونکہ انہوں نے امام کعبہ کا ٹائٹل اپنے نام کے ساتھ لگایا، انصاف کرنا آپ کا کام ہے۔ کیا امام کعبہ کو زیب دیتا ہے کہ وہ وہاں پر کھڑا ہو کر طالبان، جس نے کہا کہ طالبان میرے بچے ہیں، اس کے باپ کی، اس کے والد کی قبر کے اوپر دونوں ہاتھ پھیلا کر فاتحہ پڑھے، اور ایک ایسا انسان، ایک ایسے فرقے سے تعلق رکھنے والا جو کہ اس تعلیمات کے یکسر مخالف ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر نہ ہاتھ پھیلا کر دعا مانگنے دیتے ہیں، نہ جالیوں کو چومنے دیتے ہیں، بلکہ لوگوں کو دھتکارتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، تذلیل کرتے ہیں زائرین کی۔ کیا ان کو حق پہنچتا تھا کہ یہ منصب، یہ ٹائٹل اپنے کندھوں پر لگا کر اور مولانا سمیع الحق کے والد کی قبر کے اوپر ہاتھ پھیلا کر فاتحہ پڑھیں اور صرف خوارج ہی سے پاکستان کے اندر میٹنگز کریں؟ ان کو کوئی اور ڈھنگ کا آدمی پاکستان میں نظر نہیں آتا۔ تو یہ سب فیصلہ ہم نے آپ کے اوپر چھوڑا، جتنی تصویریں ہم کو جو ہے وہ اس حوالے سے مل سکیں اور جو چیزیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھنی، فیصلہ آپ کریں گے۔ آج کا ٹاپک ہے منصب اور اس کے تقاضے، اس کے اوپر ٹیلی فون لائنز بھی کھول دیں گے اور اس کے اوپر بات بھی کریں گے۔ تو ہمارے سیگمنٹ کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ جی سر۔ جی علی بھائی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پھر دوبارہ تفصیل دی، ہمیں جو ہے وہ بتایا، اور وہ باتیں، وہ جو کارنرز جو ہمیں جہاں تک ہم پہنچ نہیں پا رہے تھے، ہم وہاں پر بھی آسانی سے پہنچ جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو علی بھائی نے بتایا کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے منصب اور اس کے تقاضے۔ منصب جسے عام زبان میں ہم عہدہ بھی کہتے ہیں، عہدہ جب کسی کو اللہ تعالیٰ یہ عطا فرماتا ہے تو وہ اس کے بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ اس کے سر پر اس بات کی پڑ جاتی ہے کہ وہ اس کے جو تقاضے ہیں، جو اس کی ڈیمانڈز ہیں، جو اس کے رائٹس ہیں، اس کو مکمل طور پر پورا کر سکے۔ تو جو منصب کی بات ہے وہ ہم بہت نیچے سے شروع کریں گے اور بہت اوپر تک جائیں گے اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے۔ آپ کے لیے فون لائنز بھی جو ہے وہ تھوڑی دیر میں ہم کھول دیتے ہیں اور آپ بھی اس بات پہ آ کے ٹاپک پہ بات کر سکتے ہیں۔ آپ نہ صرف منصب جو ہے اسے ہماری مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جو حکمرانوں کی ہم بات کر رہے ہیں، یقیناً ہم حکمرانوں کی بھی بات کر رہے ہیں، کوئی بھی منصب، کوئی چھوٹے لیول سے لے کے بڑے لیول تک کوئی بھی منصب جس کے بارے میں آپ بتانا چاہتے ہوں کہ اس کے کیا تقاضے ہوتے ہیں اور کس طرح سے اس کو نبھانا چاہیے، تو آپ کو ہم ویلکم کہیں گے۔ اور جیسا کہ علی بھائی نے کہا کہ آج عالمی جائزے میں بتایا کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ کس حد تک جو ہے وہ صحیح اس کا جو استعمال کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے عہدہ۔ پاکستانی قوم ایک باشرف ملت ہے، باشعور ملت ہے، پڑھی لکھی قوم ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ پاکستان نے چاہے وہ کھیل کا میدان ہو، چاہے سائنس کا میدان ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، میڈیکل کا شعبہ ہو، انجینئرنگ کا شعبہ ہو، پوری دنیا میں آپ کو ڈاکٹر انجینئرز پاکستانی ملیں گے۔ کوئی بالکل دیوار سے لگی ہوئی ایسی قوم نہیں ہے۔ صرف مصیبت یہ ہے کہ ہمارے حکمران جو ہے وہ پاکستان پر پاکستانی نہیں آتے۔ ابھی ہم نے یہ حج فارم جو دکھایا اسی لیے دکھایا کہ اس کے اندر فرقہ بازی کو پروموٹ خود کیا جا رہا ہے۔ کیوں یہ مولانا سمیع الحق کے والد کی قبر پہ تو سعودی جا سکتے ہیں، قائد اعظم کے مزار پہ کیوں نہیں جا سکتے؟ قول و فعل کا جو تضاد ہے وہ سمجھ تضاد ہے نا۔ اب جب آپ پاکستان آتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستانیوں سے مل رہے ہیں، تو علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی قبر پہ کیوں نہیں آتے ہیں؟ علامہ اقبال کی قبر آپ کو نظر نہیں آتی، قائد اعظم کی قبر آپ کو نظر نہیں آتی، آپ کو نظر آتی ہے تو دہشت گرد کے باپ کی قبر نظر آتی ہے خالی۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ آپ جس منصب کا ٹائٹل لگائے گھوم رہے ہیں کہ آپ اس کے اہل ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ سوال یہ نشان ہے۔ ہمارا کوئی ذاتی دشمنی کسی سے نہیں، نہ ہم کسی کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ ایسے کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں، آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، فیصلہ آپ کریں۔ بالکل، اس کو بغیر کسی تعصب کے آپ جو ہے فیصلہ اگر آپ ملت پاکستان کے پاس آئے تھے تو سب سے پہلے آپ کو قبر پہ جانا ہی تھا، تو آپ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی قبر پہ جاتے ہیں، جو بنتا بھی تھا، کہ جو حق بنتا تھا۔ مگر آپ کو تو دہشت گرد نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جب قائد اعظم کی قبر پہ جائیں گے تو قائد اعظم جو کہ مسلک کے اعتبار سے شیعہ اثنا عشری تھے، تو آپ کو چونکہ آپ کام ہی کچھ اور کرنے آئے تو وہاں کیوں جائیں گے، اس لیے آپ وہاں نہیں گئے۔ آپ علامہ اقبال کی قبر پہ نہیں گئے کیونکہ وہ مفکر تھے، آپ گئے تو مولانا سمیع الحق کے والد کی قبر ملی جنہوں نے طالبان بنائے اور مسلمانوں کو جو ہے وہ خودکش بمبار دیے، آپ وہاں جا رہے ہیں۔ تو سوال، یہ تمام چیزیں رکھنے کا مقصد جو ہے وہ
قوم کے آگے رکھنے کا مقصد ہے. اس میں شیعہ و سنی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کیا آپ اس منصب کے اہل ہیں. اگر اہل ہیں تو اپنی نمائندگی دکھائیں کہ آپ پاکستان میں تمام فرقوں کے ساتھ ملیں. آپ نے سب کو یہ چیز بارآور کرائی کہ جی حرمین کو خطرہ ہے, ہم آپ سے امداد چاہتے ہیں, یا آپ اتنی بے شعور قوم ہیں کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ حرمین کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہم آپ کو بتانے آئیں. آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے خطرہ خود ایجاد کیا. سب سے بڑے خطرہ حرمین کے لیے خود آپ ہیں, اور آپ مل بھی رہے ہیں کس سے؟ دہشت گردوں سے. آج میڈیا کا دور ہے, الحمدللہ آج میڈیا کا دور ہے. آج ایک کام ہوتا ہے اور آدھے گھنٹے کے اندر دنیا بھر میں وہ تصویریں پہنچ جاتی ہیں. یہ کیا سمجھ رہے تھے کہ یہ آئیں گے, یہ سب کام کریں گے اور خاموشی سے منہ چھپا کے چلے جائیں گے؟ یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک, گورنمنٹ آف پاکستان کا آپ دیکھ لیں, آپ وزیر اعظم ہیں, آپ سربراہ ہیں ملت پاکستان کے, اور جو سعودی شہزادے بیٹھ کے ملت کی توہین کر رہے ہیں اس پر تو آپ جواب نہیں دیتے. آپ نے جو حج فارم نکالا آپ اس میں پوچھ رہے ہیں آر یو شیعہ. تو آپ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ غلام ہیں خود, اور پوری امت کو یعنی پوری قوم کو, ملت پاکستان کو غلام بنانا چاہتے ہیں. تو ایسا تو ہوگا نہیں, کیونکہ ہم ان کے غلام ہیں نہیں. اور یہ جو قوم ہے وہ ایسا ہونے بھی نہیں دے گی. ٹھیک ہے, ہم نے فیصلہ دے دیا, بالکل تھوڑے ظاہر ہے ہمیں تھوڑا جاگنے کی ضرورت ہے, تھوڑا سا کھڑے ہونے کی ضرورت ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایسی باتوں کی اجازت جو ہماری قوم ہے وہ دے دیتی ہے حکمرانوں کو کہ وہ جس طرح ان کا جی چاہے کریں اور جس طرح جی چاہے ان کا اصولوں کے خلاف جو ہے وہ فیصلے کریں. ایسا ناممکن ہے, اور اگر ایسا ممکن ہوتا تو اب تک تو بیچ چکے ہوتے پاکستان کو. دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر جو فیصلہ ہوا وہ عوام کی امنگوں کے مطابق ہوا, اور وہاں پر نمائندگی پہلی مرتبہ دیکھنے میں آیا کہ میڈیا نے بہت اچھا رول پریزنٹ کیا, انہوں نے بہت اچھا رول پیش کیا, اور پارلیمنٹ کے اندر سیاستدان مجبور ہو گئے کہ وہ عوامی امنگوں کا خیال رکھیں, اور پارلیمنٹ نے یکسر مسترد کیا سعودی چالوں کو. تو پھر انہوں نے یہ دوسرا کارڈ استعمال کیا ہے اور اپنی جو ہے منافقت کا خود پردہ چاک کیا ہے کہ انہوں نے ایک ایسے لوگوں کو, جو میرے خیال میں کالر ہے, جی کال لے لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. یہ جو جامعہ بنوریہ کراچی میں یہ جو کام ہے, اگر ہم میں انسانیت ہو اور ہمارے اندر اگر اسلام ہو تو یہ بڑی محنت مانگتا ہے اور راؤنڈ جاننے کے لیے کہ اندر کیا ہو رہا ہے باہر کیا ہو رہا ہے. آپ نے جو فوٹو دکھایا, اس سے پہلے آپ نے سعودی عرب کے جو وزیر خارجہ کا دکھایا تھا کہ شراب کے نشے میں وہ بات آگے اٹھی, ہم نے فون بھی کیا اس کو تو اس کو ہٹا دیا. ابھی بات یہ ہے کہ یہ دعا جو کر رہے ہیں, یہ جامعہ بنوریہ کا جو مفتی نعیم ہے یہ بالکل خود کا جیکٹ بالکل, اور دوسرے یہ کہتے ہیں کہ یزید رضی اللہ تعالیٰ کا وہ امام حسین باغی تھے, ان کو چپ کرانے کے لیے ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا. آپ کا کیا ایک ہونے کے لیے پہلے آپ اپنے جو ویس ہے اس کو ٹھیک, اگر آپ پر کسی کو اعتراض ہے تو آپ کھلی چھٹی دیں کہ آپ پر بھی سوال کیے جائیں. تو اس کے بعد ان کو چپ کرانے کے لیے ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا, اور یہ منافقت ختم کرنی پڑے گی. نہ حکومت کو ان کی ایک برانچ ہمارے علاقے میں پکڑی گئی ہے, خود کا جیکٹ اور وہ سب کچھ پکڑا گیا ہے, علاقہ ہمارے ساتھ ہی لگتا ہے. تو یہ جو ہے ہم کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ امام حسین علیہ السلام باغی تھے اور یزید رضی اللہ تعالیٰ, ان کو انشاءاللہ ہم قانونی بھی ختم کریں گے, اور نہ ہوئے تو پھر ہم غیر قانونی بھی ہم بہت طاقتور ہیں, ان کو انشاءاللہ ختم کریں گے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. خدا حافظ. تو فیصلہ جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے, تمام چیزیں, تمام تصویریں جو کچھ ہمیں ابھی تک ملیں, جو کہ یہ سرگرمی تھی پاکستان میں غیر سفارتی سرگرمی کہلاتی ہے کہ آپ آئیں اور دہشت گردوں سے ملیں اور ایسے منصب کو رکھیں کہ مطلب اس میں تو نمائندگی پوری امہ کی ہونی چاہیے تھی, بالکل تمام لوگوں سے ملنا چاہیے تھا. اور پھر دیکھیں کہ وہ جب اس طرح ایک کال لے لیتے ہیں. جی ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, میرا خیال ہے کہ کال جو ہے اب آ رہی ہے. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم بہن. نقوی صاحب. وعلیکم السلام. موسی بھائی آپ کو بھی سلام ہو. جی وعلیکم السلام. ہاں نقوی بول رہا ہوں جناب, خوش آمدید.
خوش آمدید بھائی. سب سے پہلے تو آپ کو مولود کعبہ کی مبارک بھی ہو اور آمد ہے. ہم بھی تیار بیٹھے ہیں جشن کو منانے کے لیے اور اب پتہ چلے گا کہ کون حلالی ہے اور کون اپنی ماؤں کو دوش دے گا کہ اس نے ہمیں کیا بتایا اور نکلا کیا. یہ تو آج پتہ چلے گا 13 رجب کو. بہرحال میں اتنا کہنا چاہتا ہوں, آپ نے تصویریں بھی دکھائی, آپ نے باتیں بھی کی. میں اگر اجازت دیں تو میں 2 حصوں میں بات کروں گا. پہلا حصہ تو یہ ہے کہ جو تصویریں آپ نے دکھائی جس میں انہوں نے کہا کہ داعش جو ہے وہ جہنمی ہے, کتے ہیں جہنم کے, جہنم میں جائیں گے, اس کے نیچے جو تصویریں ہیں پنجابی میں کہتے ہیں نا وہ کہ افیمی کو ملے افیمی کر کر لمبے ہاتھ. آپ نے سنا ہوگا کبھی. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر سعودی عرب کے شہزادے شرابی اور جواری ہیں تو یہاں جو تصویریں آپ نے دکھائی طاہر شفیع کی, تو کیا اس کی ویڈیو آپ بھول گئے ہیں؟ وہ بھی تو آپ کو نظر آ چکی ہے کہ وہ نشے میں دودھ کیسی باتیں کرتا رہا ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ شرابی کو ملے شرابی کر کر لمبے ہاتھ. تو وہاں پہ تو کر کر لمبے ہاتھ ملنے کی ضرورت ان کو ہے, کیونکہ دونوں کو مل جاتی ہے پینے کے لیے. اگر وہ خود خرید لیتے ہیں, ان کے پاس پیسے ہیں, تو سعودی ان کو پیسے بھی دیتے ہیں کہ بھائی تمہارے پیسے ہمارے لے لو اور پیو تم بیٹھ کے. تو پھر ایسے بے عمل انسانوں کے ساتھ آپ کس چیز کی بات کریں گے اور کیا بات کریں گے؟ کیونکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے جب بھی وقت پڑا, جب بھی ضرورت اسلام پہ آئی تو یہ لوگ سب سے پہلے بھاگے. احد کی پہاڑیاں آپ کو یاد ہیں, وہاں پہ بھی یہ بھاگے. اس کے بعد آج تک یہ کسی میدان میں کھڑے نہیں ہوئے. اگر میدان میں کھڑے ہوتے موسوی بھائی تو مجھے اتنا بتا دو کہ غاروں میں چھپنے کی کیا ضرورت ہے. آج 10-12 سال ہو گئے, کسی طالبان لیڈر کی کوئی شکل نظر آ رہی ہے؟ سب غاروں میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر مرتے اور میدان ہوتے تو باہر نکلتے اور میدان میں آتے. یہاں کہاں کی انسانیت ہے کہ اپنی عورتوں کو بم باندھ کے یہ ان کے چیتڑے اڑا کے سرے عام ان کے جسم اڑوا دیتے ہیں اور خود چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ایسے چھپنے والے ہی ہیں جیسے آپ کو یاد ہوگا, آپ کہہ رہے تھے کہ سعودیہ کے خاندان میں تفرقہ بازی شروع ہو چکی ہے, ان کے اندر اپنے مخالفت ہو چکی ہے. شاہ فیصل کو قتل کرنے والا کون تھا؟ شاہ فیصل کو مارنے والا اس کا بھتیجا تھا. تو مطلب ہے کہ اس وقت بھی یہ چیزیں ان کے گھروں میں موجود تھیں اور وہ آج بھی موجود ہیں. یہ ان کے گھروں میں سب کچھ موجود ہے, لیکن دولت نے ان کی سب چیزوں کو چھپا رکھا ہے. جیسے پاکستان کے گورنمنٹ کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے دولت نے, اور پاکستان کی حکومت جو ہے $1 بلین لے کے ان کے تلوے چاٹ رہی ہے. اسی طریقے سے انہوں نے اپنے خاندان کے شہزادوں کے آنکھوں پہ دولت کے پردے ڈال رکھے ہیں اور دولت کے نشے میں وہ چور ہیں. وہ جب آنکھ کھلتی ہے تو کوئی نہ کوئی کارنامہ دکھا دیتے ہیں. اور اسی طرح پاکستان کی حکومت ہے, یہ دولت کو دے رکھی ہے, انہیں رشوت دے رکھی ہے اور یہ آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل رہے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ چلتے رہیں گے جب تک ان سے جان نہیں چھوٹے گی. اب آگے دوسری بات, اس پہ میں ذرا آپ سے سیریس ہو کے بات کروں گا, ذرا اس کا جواب بھی آپ نے مجھے دینا ہے. یہ جو شیعہ کا کالم آپ نے دکھایا ہے, اپنی ایمانداری سے بتائیں کہ اس میں کمزوری کس کی ہے. جب تک ہم آپس میں پھٹے رہیں گے, جب تک ہمارے لیڈر ہمیں پاگل بناتے رہیں گے. آپ کو یاد ہوگا آپ نے ایک انٹرویو بیٹھے ہوئے تھے آپ, اور انٹرویو لے رہے تھے ایک عالم کا یہاں پہ, اور وہ بڑے سکون سے بڑے مکھن پالش کر کے بتا رہا تھا جی 30 سال سے ہم ہیں اور ہمیں آیت اللہ کی طرف سے نمائندگی ملی ہوئی ہے, یہ ہے وہ ہے, نمائندہ فقیہ ہیں. ہے تھی نا باتیں ساری. لیکن جب بات کی آپ نے کہ آپ قوم کا کیا کر رہے ہیں اور 30 سال میں 26,000 شیعہ مروا دیے آپ نے, لیکن کیا قدم اٹھائے آپ نے؟ تو کوئی چیز آپ کو جواب ملا کوئی صحیح؟ وہ مکھن پالش کر کے وہ چلے گئے. آج بھی ہم مر رہے ہیں تو اسی وجہ سے مر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا بے باک لیڈر نہیں ہے جو اپنے حق مانگنے کے لیے ہوتیوں کی طرح اٹھ کھڑا ہو اور ہوتیوں کی طرح کہے کہ ہمیں ہمارے حق چاہیے. حق مانگنا گناہ نہیں ہے, حق مانگنا کوئی بغاوت نہیں ہے. لیکن ہم کیا کریں؟ مصیبت یہ ہے موسیف بھائی, یہ مجھے اس کا جواب آپ بھی دیں گے کہ کیا ہماری اپنی قوم کو اس طرح تقسیم کر کے, اس کو کمزور کر کے, اس کو مروا کے 26,000 لوگ, اور آج بھی مروا رہے. بس میں پرسوں کا مارے گئے ہیں بندے شیعہ 3 مارے گئے اور 14 مارے گئے ہیں. کسی لیڈر نے کوئی آواز سے اٹھائی ہے؟ کسی لیڈر نے کوئی بیان دیا ہے؟ کسی لیڈر نے کچھ کہا ہے آپ کو قوم کو کہ یہ کیا رہی ہے؟ گورنمنٹ سے کہا کہ ہمیں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں, اس لیے کہ یہ خود اپنے آپ کے گروپوں میں ہیں اور اپنے گروپوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, شیعہ قوم کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہے. میں آپ سے صرف یہ گزارش کروں گا کہ شیعہ سنی کالم جو بنا نا, یہ ہمارے لیڈروں کی کمزوریوں کی وجہ سے بنا ہے. آج اسی کالم کو لے کے کوئی لیڈر اٹھ کھڑا ہو اور کہا تمہاری ایسی کی تیسی, اگر تم ایسا کرو گے تو ہم بھی تمہیں نہیں چھوڑیں گے, ہم پاکستانی ہیں, پاکستان میں رہنے والے ہیں, پاکستان ہم نے بنایا ہے.
لیکن کیا کریں, ہمارے تو خود جا کے ان کے طالبان والوں کے فضل الرحمان جا کے ساتھ بیٹھ کے اپنی تصویریں کھنچواتے ہیں اور ہاتھوں میں ہاتھ ملا کے بڑے خوش ہوتے ہیں, اور کنٹینروں میں جو طالبان کے جو دفتر کھلانے والے ہیں ان کے کنٹینروں پہ کھڑے ہو کے تقریریں کرتے ہیں, اور بڑے کان لال ہو جاتے ہیں ان کی تقریریں کا, 3 مہینے وہاں بیٹھ کے حلوہ پوڑیاں کھاتے ہیں, اور پھر الیکشن میں بھی ان کے ساتھ مل کے ان کا الیکشن پی ٹی آئی وغیرہ کا ملاتے ہیں جو طالبان کے ساتھی ہیں. اور میرے بھائی ہم خود مر رہے ہیں, ہمیں مروانے والے ہمارے لیڈر ہیں. آج بھی اگر شیعہ سنی بنا ہے, کالم بنا ہے, تو اس کو کہاں گئے ہمارے لیڈر؟ کوئی بولا ہے, کسی نے بات کی ہے؟ صرف اس لیے کہ سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے سکون سے مزے سے زندگی گزار رہے ہیں اور قوم مر رہی ہے. جب تک ہم آپ کٹھے نہیں ہوں گے, ہمارا کوئی لیڈر نہیں دے بے باغ نڈر لیڈر باہر نہیں نکلے گا, یہ کالم بنتے رہیں گے. اذانوں پہ بھی آپ کے پابندی لگ رہی ہے, ایک اذان ایک وقت آ رہا ہے, آہستہ آہستہ روزوں پہ بھی آ جائے گا, اس کے بعد نمازوں پہ بھی آ جائے گا, پھر آہستہ آہستہ آپ لوگ جائیں گھر بیٹھیں گے اور پھر وہی بنو میاں والا کام دوبارہ شروع ہو جائے گا. پھر ہم بچے بھی دیں گے, بازو بھی دیں گے, قربانیاں بھی دیں گے, اور اس طریقے سے پھر ہم اپنے آپ کو بحال کرنے کی کوشش کریں گے. قوم ہی قربانیاں دے گی, یہ لیڈر کوئی قربانی نہیں دے گا سوائے عارف حسینی کے. عارف حسینی تھا جو لیڈر تھا اور اس نے قربانی دے دی. ان لوگوں نے قربانیاں نہیں دینی, یہ تو 30 سال سے مزے سے عیش کر رہے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں اور قوم کو برباد کر رہے ہیں تقسیم کر کے, اور کالم بھی بنوا رہے ہیں اور خاموش بھی بیٹھے ہیں. تھینک یو جی, مہربانی, آپ نے مجھے بڑا ٹائم دیا, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, دل کی بات کر رہا تھا. بہت شکریہ, بہت شکریہ, خوبصورت گفتگو فرمائی. ہمیں جانا ہے ایک بریک کی طرف اور آپ کی کالز آ رہی ہیں, لیکن فی الحال ہم بریک پر جائیں گے اور بریک کے بعد انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ سے بات چیت کریں گے. لیتے ہیں چھوٹا سا بریک.